वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर किस्म की तारीफ और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है, जो सारी कायनात का एक तन्हा खालिक, मालिक, मुरब्बी और मुंतज़िम है। दरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी मुकर्रम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अस्हाब पर। मुअज़्ज़ज़ अजीज बच्चों, आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि बच्चों की क्लास है और बच्चों की तालीम और तरबियत की क्लास है। तालीम यानी कुरान और हदीस का इल्म, दीन का इल्म, और तरबियत यानी उसके ऊपर अमल करने की प्रैक्टिस, उसके ऊपर अमल करने की करने की कोशिश इंशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम और अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी अहादीस को सीखने के लिए हमें, यानी दीन को सीखने के लिए हमें यहाँ पर हाजिर किया। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमारा 5 सब्जेक्ट रहा करते हैं क्लास में। पहला सब्जेक्ट रहता है अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की क्लासों में आपको अपने खालिक और मालिक की कई जाविये से, कई तरीके से पहचान हुई। अल्लाह की पहचान कैसे होती है? अल्लाह की सिफात के जरिए से। तो सिफात के ताल्लुक से हम एक चीज़ अच्छी तरह जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम होता है वो अल्लाह की सिफत होती है, और जो अल्लाह की सिफत होती है वो किसी और की सिफत नहीं हो सकती। अल्लाह ने कुरान फरमाया लैसा कमिस्लिही शैउन व हुवा समीउल बसीर, कि अल्लाह के मिस्ल कोई नहीं। तो जो सिफत अल्लाह की होती है वो सिफत किसी की नहीं होती। तो हम हर चीज़ को सिफत से ही पहचानते हैं। जैसे अम्मी को सिफत से पहचानते हैं, चेहरे से, आवाज़ से, कपड़े से, पीछे से पहचानते हैं। तो हम सिफत से पहचानते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी हम सिफत से पहचानते हैं। लेकिन अल्लाह की सिफत के ताल्लुक से ये बात अच्छी तरीके से ज़हननशीन कर ले कि जो अल्लाह की सिफत होती है वो मखलूक की किसी की सिफत नहीं होती। जो अल्लाह का नाम होता है वो नाम भी किसी और का नहीं रख सकते, क्योंकि जो अल्लाह का नाम है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का नाम रहता है। हाँ, अगर जैसे हमको अल्लाह के नाम पे किसी का नाम रखना है तो क्या कहेंगे? अब्दुल रहमान, अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल वहाब। तो अल्लाह के नाम से पहले अब्दुल लगाएंगे। अब्दुल यानी बंदा, बंदा रहमान का, बंदा रज़्ज़ाक का। तो सीधे सीधे नाम नहीं रख सकते, और अगर किसी का ऐसा नाम है तो हमको ऐसे नाम से नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि अब्दुल लगा करके पुकारना चाहिए। और हाँ, चलें अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पीपीटी नंबर 1, अल्लाह की मारिफत। अल्लाह की मारिफत क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात को जानेंगे। अल्लाह की मारिफत हासिल होगी तो अल्लाह के एहसानात को जानेंगे। अल्लाह की कद्र कीमत, अल्लाह की कद्र और मंजिलत को हम पहचानेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को पूरा करने में हमें खुशी महसूस होगी। और जब हम अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे तो हम मुत्तकी शख्स बन जाएंगे। मुत्तकी यानी अल्लाह से डर करके रहने वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। और जो मुत्तकी होता है वो दुनिया में सबसे प्यारा होता है। अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा कौन होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, या ताकत वाला, या शोहरत वाला, या पैसे वाला नहीं। खान, पठान, सैयद नहीं। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा वो होता है जो मुत्तकी होता है, जो अल्लाह से डरने वाला, यानी नाफरमानी से, अल्लाह की नाफरमानी से डरने वाला होता है। तो अल्लाह की नाफरमानी से डरने वाले हम बच्चे कब बन पाएंगे? जब हम अल्लाह को पहचानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी नेमतें हमें दी है। पिछली क्लास में शायद मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि एक सफ़े में आपको लिखना है कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें दी हैं, और दूसरे सफ़े में, दूसरे पेपर में आपको लिखना है कि अम्मी अब्बू ने क्या क्या दिए हैं। तो जब हम अम्मी और अब्बू की दी हुई नेमतों को गिनेंगे, लिखेंगे, तो अम्मी और अब्बू की कदर हमें होगी, है ना? अल्लाह अम्मी और अब्बू की कदर होगी, फिर अम्मी और अब्बू से हमको मोहब्बत भी होगी। इसी तरीके से अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को गिनेंगे, लिखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे बड़ी चीज़ जो अल्लाह ने हमको दिया कि हमको मुसलमान घर में पैदा किया, हमें मोहम्मद रसूल अल्लाह का उम्मती बनाया, हमें कुरान दिया अल्लाह ने,
ہم سے بات کرنے کے لیے اللہ نے ایک ذریعہ دیا اور وہ ہے قرآن. تو ہے نا، جس کا جی چاہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے تو اسے کیا چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے. تو آپ سبھی بچے قرآن پڑھتے ہوں گے. آپ یہ عزم کریے کہ ہم کوئی کتاب کمپلیٹ کریں گے تو وہ قرآن ہوگی. سب سے پہلے اگر ہم کوئی کتاب پڑھیں گے تو وہ قرآن ہوگی. سب سے پہلے ہم کسی کتاب کو کمپلیٹ کریں گے تو وہ قرآن ہوگی، لیکن اپنی زبان میں. عربی میں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اپنی زبان میں. جب تک ہم اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے ہمیں پتہ نہیں ہوگا ہمارا رب ہم سے کیا کلام کرتا ہے. پھر اللہ کی بہت ساری نعمتیں بھی ہمیں پتہ نہیں ہیں. تو قرآن پڑھیں گے تو اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمیں پتہ چلے گی. تو جب ہم اللہ کی نعمتوں کو لکھیں گے تو اللہ نے اور ہمیں کیا نعمت دیا؟ سب سے بڑی نعمت کہ ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور پھر ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنایا، ہمیں قرآن دیا. اور کیا نعمت دیا اللہ نے؟ بڑی بڑی نعمتیں. اللہ نے ہمیں ماں دیا، باپ دیا، ہے نا، امی اور ابو دیا. تبھی آپ لوگوں کے لیے آج ایک ہوم ورک ہے کہ اگر آپ کو مناسب ہو، آپ کے آس پاس ہو، تو اناتھ آشرم میں جائیں گے. اور اناتھ آشرم میں یعنی وہ آشرم، وہ جگہ جہاں پہ ایسے بچے رہتے ہیں جن کے ماں اور باپ نہیں ہیں. تو آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ وہ لوگ کیسے انتظار میں رہتے ہیں. ان کے چہرے اپنے ماں باپ کو کیسے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیسے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہم کو ایک بسکٹ کا پیکٹ دے دے، ہم کو کوئی دودھ کا پیالہ دے دے، ہمیں کوئی کپڑے دے دے. ایسی نظروں سے آپ لوگوں کو وہ دیکھیں گے، کیونکہ ان کے امی ابو نہیں ہے نا. اس وجہ سے وہ ترستی ہوئی آنکھوں سے ہر کسی ماں باپ کو دیکھتے ہیں. اور آپ کے ساتھ آپ کے امی ابو کو دیکھیں گے تو وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہمارے بھی امی ابو ہوتے. پھر اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دیا ہے، کہ آپ کو امی بھی دیے، ابو بھی دیے، دادا دادی بھی دیے، نانا نانی بھی دیے، ان کے کوئی بھی نہیں ہے. تو جب کسی کی نعمت نہیں رہتی ہے تب ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے. کسی کی آنکھ نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جا کر کے دیکھیں کہ وہ اپنا کام کیسے کرتا ہے، کیسے اٹھتا ہے، کیسے چلتا ہے. پھر ہمیں نعمت کا پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہم کو آنکھ جیسی نعمت دیا ہے. پھر ہم اللہ کا شکر کریں گے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے ہیں، ان کو زبان نہیں ہوتی ہے. تو جب ایسے بچوں سے ہم ملتے ہیں، ایسے مریضوں سے ہم ملتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی نعمت کی قدر ہوتی ہے. تو جب اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. جیسے اگر ابو آپ کو بولتے ہیں کہ بیٹا پانی لا کے دو، تو آپ کیسے خوشی خوشی اٹھتے ہیں کہ ابو نے پانی منگائے ہیں، میں لا کے دوں گا. چھوٹا والا بھائی بولتا نہیں میں لا کے دوں گا، بڑی بہن بولتی نہیں میں لا کے دوں گا. سب خوشی خوشی کام کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابو کی قدر ہے. ابو کی نعمتیں جو ابو لا کر کے دیتے ہیں وہ ہمیں پتا ہے. ایسی اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں ہم کو دی ہے. کان، آنکھ، دل، ہے نا، سوچنے کے لیے دماغ، بولنے کے لیے زبان، سونگنے کے لیے ناک. کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ سب آپ نے لکھا ہوگا. تو اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب ہم گڑبڑ کرتے ہیں، یعنی کوئی غلط کام کرتے ہیں، چھوٹے بھائی کو مار دیا یا بڑی بہن کو مار دیا، کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو امی پٹائی کرتی ہیں. کیوں پٹائی کرتی ہیں؟ تاکہ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں. اسی طریقے سے جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پٹائی ہوتی ہے، لیکن اللہ ہم کو دکھتا نہیں ہے، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا. ورنہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 5 مقام پہ کہا ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور کیوں پہنچتی ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت تاکہ تم رجوع کرو، تاکہ تم توبہ کرو. تو جیسے ہمیں مار پڑتی ہے امی کی اور ابو کی، تو کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم کوئی غلطی کرتے ہیں. کیوں مارتی ہیں امی؟ تاکہ دوبارہ وہ غلطی نہ کریں، ہم ایک اچھے بچے بن جائیں، ہم ایک اچھی انسان بن جائیں. اس لیے اللہ امی ہماری تربیت کرتی ہے نا. ہم کو دشمنی سے نہیں مارتی، ہم کو محبت سے مارتی ہیں تاکہ ہم دوبارہ اگر دشمنی سے مارتی تو پیر کاٹ دیتی، ہاتھ کاٹ دیتی، گردن بھی کاٹ دیتی. تو محبت سے مارتے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت بھی ہمیں ٹھوکر لگ گئی، ہم گر گئے، یا بخار آ گیا، سردی زکام ہو گیا، یہ کس کی مار ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مار ہے. یہ مار اللہ کی طرف سے جو دکھائی نہیں دی. تو اب ہمیں جیسی یہ مار پڑی تو بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کیا غلطی ہوئی تھی مجھ سے. مجھے جب بھی کچھ ایسی تکلیف پہنچتی ہے، چلتے چلتے میں گر جاؤں. ایک دن میں جا رہا تھا گراؤنڈ سے، تو ایک بال آئی اور بہت زور سے مجھے لگ گئی پیٹ کے قریب. بالکل میں اتنا تکلیف میں آیا کہ میں بیٹھنے کو ہو گیا. پھر میں سوچنے لگا کہ میرے سے آج کیا غلطی ہوئی.
یہ بال آ کے مجھے کیوں لگی؟ کیونکہ کوئی بھی چیز بغیر اللہ کے حکم کے نہیں ہوتی، اللہ کے حکم کی ہر چیز محتاج ہے، پوری کائنات میں ایک ایک چیز اللہ کی محتاج ہے۔ تو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کا مطلب کوئی گناہ ہوا ہے، کوئی گناہ ہوا ہے۔ تو جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو رک کر کے ہم کو سوچنا ہے کہ کیا وجہ تھی۔ ہاں اگر کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، جیسے اب جب ایسا کچھ ہوگا آپ کو، تو سب سے پہلے آپ کیا سوچیں گے؟ سب سے پہلے حقوق اللہ کے تعلق سے سوچیں گے کہ میں نے اللہ کا کوئی حق تو نہیں توڑا، حق تو نہیں مارا، یا اللہ کا کوئی حکم کو تو نہیں نافرمانی کی، میں نے آج نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، ہاں میری فجر کی نماز چلے گئی تھی یا ظہر کی چلے گئی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے مجھے یہ تکلیف پہنچائی ہے، سوچیں گے ایسا۔ پھر اس کے بعد میں نے امی کی نافرمانی تو نہیں کیا تھا، ابو کی نافرمانی تو نہیں کیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو اللہ کی معرفت اگر ہم حاصل کریں گے تو ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ دوسرا، اللہ کی معرفت حاصل کریں گے تو جو بھی چیز کی ہم کو ضرورت ہوگی ہم اللہ سے مانگ لیں گے اور اللہ رب العزت دے دے گا، کیونکہ دینے والا تو وہی ہے۔ ابھی تک جو بھی چیزیں ہم کو ملی ہے وہ کس نے دیا؟ امی ابو کس نے دیا؟ دادا دادی، نانا نانی، کان، آنکھ، دل، سر، پیر، ہاتھ، کس نے دیا؟ یہ سب اللہ نے دیا۔ پانی، ہوا، زمین، سورج، چاند، یہ سب ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، تو یہ سب ضرورت کی چیزیں کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو آگے بھی جو چیز کی ہمیں ضرورت ہے، تو جس نے سورج، چاند، زمین، آسمان بنایا، کیا وہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پوری نہیں کر سکتا؟ تو وہی کرے۔ لیکن اللہ نے کیوں نہیں دیا یہ دو چار چیزیں جو ہے وہ روک دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے مانگیں، ہمارا کانٹیکٹ اللہ رب العزت سے بنا رہے، ہمارے تعلقات اللہ رب العزت سے بنے رہیں، اس وجہ سے اللہ نے دو چار نعمتیں روک دیا ہے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب جائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دعا کریں اور اپنے دل کو سکون حاصل کریں۔ دل کا سکون سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے، اور دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو اللہ کی معرفت ہمیں ضروری ہے۔ پچھلی کلاسوں میں ہم نے اللہ کی معرفت کے تعلق سے سورہ اخلاص پڑھا تھا کہ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، دنیا میں کوئی چیز ایک نہیں، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز تو اسی نے بنایا، ہر چیز اسی نے بنایا ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور دنیا میں جو بھی ہے جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ کسی کے باپ ہوتے ہیں، کسی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر شریک حصہ دار نہیں ہے، مطلب یہ دنیا کو بنانے اور چلانے میں اللہ رب العزت کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ کسی کی دعا سننا ہے اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اس کو کسی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اللہ تک دعا کو پہنچائے یا اللہ رب العزت تک ہماری بات کو پہنچائے۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے اللہ رب العزت اکیلا قادر ہے۔ ہر کسی انسان کی بات، ہر کسی مخلوق کی بات وہ سنتا ہے، سب کی بات سنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ سے بھی ہم نے سمجھا تھا کہ اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کا اندازہ ٹھہرایا اور اس کو زندگی جینے کا طریقہ دیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور سورہ تھی سورہ بقرہ کے اندر، اور پھر اب ہم آیت الکرسی پڑھ رہے تھے۔ تو آیت الکرسی کے تعلق سے تین باتیں ہم نے پچھلی کلاس میں سیکھی تھی۔ آیت الکرسی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شاگرد سے، اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے، نبی کے اسٹوڈنٹ کو کیا بولتے ہیں؟ صحابی، تو جب اپنے صحابی سے پوچھا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ رسول عالم، رسول اللہ نے کہا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، پھر انہوں نے یہی کہا اللہ رسول عالم۔ لیکن نبی مکرم سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے شاگرد میرا بہت جو ہے سمجھدار ہیں یا قرآن و حدیث پر غور و فکر کرنے والے ہیں، یہ ضرور جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے پھر پوچھا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے، تو صحابی رسول نے کیا بتایا؟ قرآن کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ شاباشی کا ایک ہاتھ مارا۔ شاباشی کا ایک ہاتھ مارا اور کہا کہ ابو منزل تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ تو شاباشی کہاں دینا چاہیے؟ دل پہ دینا چاہیے، کیونکہ دل میں علم ہوتا ہے۔ کتنی سائنٹیفک بات ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پہ نہیں مارا، کیونکہ پیٹھ میں مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، اور تالی بھی نہیں بجانا چاہیے۔ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو شاباشی دینا چاہیے
اور سینے پہ ہاتھ مار کے دینا چاہیے، کیونکہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے، دل کے اندر علم ہوتا ہے۔ مبارکباد کس چیز کی دینا چاہیے؟ ہم برتھ ڈے کی مبارکباد دیتے ہیں، لیکن توحید کے علم حاصل کرنے کی مبارکباد دینا چاہیے۔ اور پھر اور کیا بات پتہ چلی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے ایگزام لیا۔ ایگزام کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ٹیچر یہ سمجھ سکے کہ میں نے جو سمجھایا تھا وہ بچے کو سمجھ میں آیا یا نہیں، اس لیے ہم لوگ آپ کا ایگزام بھی لیتے ہیں۔ اور پھر اور کیا بات پتہ چلی؟ اور بھی بہت ساری باتیں جو پچھلی کلاس میں ہو چکی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر تین چیزیں کیا کیا ہیں؟ اس میں حفاظت ہے، پی پی ٹی آگے کیجیے، اس میں علم ہے، حفاظت ہے، اور جنت ہے۔ علم ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، تو سب سے بڑا علم ہے۔ دوسری بات، اس میں حفاظت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال کی حفاظت کے لیے ایک صحابی کو رکھا تھا، زکوٰۃ کے مال کی، تو انہوں نے اس کی حفاظت کیا تھا۔ اور حفاظت کے تعلق سے پچھلے کلاس میں آپ کو حدیث بتائی گئی تھی کہ آیت الکرسی اگر پڑھ کر کے ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے مال کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ آ جاتا ہے۔ جیسے ہم حفاظت کے لیے کسی باڈی گارڈ کو رکھیں گے، وہ گن لے کر کے کھڑا رہے گا، تو باڈی گارڈ جو گن لے کر کے کھڑا ہے، ہو سکتا ہے وہ خود ہی چوری کر لے، یا وہ دیکھے گا تو کس کو دیکھے گا؟ انسان کو دیکھے گا۔ انسان اگر آ رہا ہے تو اسے گولی مار سکتا ہے، وہ انسان آ رہا ہے تو اس کو اپنی طاقت سے روک سکتا ہے۔ لیکن اگر جنات آ رہا ہے تو جنات تو دکھے گا ہی نہیں، جنات تو اسے نہیں دکھے گا، پھر وہ کیسے جنات سے اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ جنات سے بھی حفاظت نہیں کر سکتا، اور وہ باڈی گارڈ خود بھی چوری کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے جو فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ انسان کو بھی دیکھتا ہے، جنات کو بھی دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے، اس کو چوری کی ضرورت نہیں۔ تو آیت الکرسی کی قیمتی نعمت ہے، اگر ہم اس کو پڑھ لیں گے تو اللہ کی طرف سے محافظ آ جائے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں سمجھ کر کے تو ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ تیسری چیز اس میں جنت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی وہ مرا اور جنت میں جائے گا۔ یہ سارے فائدے کب حاصل ہوں گے؟ پوری طرح، یہ پوری طرح ہمیں فائدے اس وقت حاصل ہوں گے جب ہم اسے سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے آیت الکرسی تو کیا ہوگا؟ ویسی ہوگا جیسا طوطے کے ساتھ ہوا تھا، اس شکاری نے اسے رٹا دیا۔ شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوٹ دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے، اور پھر اس نے رٹ بھی لیا، اور شکاری آیا اور اس نے جال پھیلایا، اور یہ طوطے میاں جو ہیں اس میں پھنس گئے، اور پھر اپنے پنجرے میں جا کر کے کیا پڑھ رہے ہیں؟ پنجرے میں جا کے بھی پڑھ رہے ہیں، شکاری آتا ہے، جال پھیلاتا ہے، دانے کا لوٹ دکھاتا ہے، جال میں پھنسنا نہیں چاہیے۔ کیوں ہوا ایسا؟ کیونکہ یہ جو پڑھ رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنا بھی ہے سمجھ کر کے اور یقین کے ساتھ۔ اگر طوطا یہ سمجھ لیتا، سمجھ کر کے پڑھتا، اور اس کو یقین بھی ہو جاتا کہ ہاں شکاری آتا ہے، ہاں وہ جال پھیلاتا ہے، وہ ہم کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ہم کو پھنسانے کے لیے جال میں اور دانے ڈالتا ہے، اور یہ دانے ہم کو نہیں چگنا ہے، اگر ہم نے چگا تو اوپر سے آ کے جال ہمارے اوپر گر جائے گا۔ تو اس کو اگر یقین ہو جائے اس کا، اور وہ کیا پڑھ رہا ہے اسے پتہ چل جائے، تو وہ کبھی شکاری کے جال میں نہیں پھنسے گا۔ اور یہ شکاری ہمارا کون ہے؟ ہمیں شکار کرنے کے لیے شیطان لگا ہوا ہے، وہ ہمارے ایمان کا شکار کرتا ہے، ہمارے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ اور وہ نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ گھات لگا کر کے ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم غافل ہوں اور شیطان ہمارے اوپر وار کر دے۔ غافل ہو یعنی ذکر سے غافل ہو، جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں شیطان آ کر کے ہم پر وار کر دیتا ہے۔ اور شیطان کے وار سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو شیطان کی چالوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو بہرحال اگر ہم آیت الکرسی سمجھ کر کے پڑھتے ہیں تو یہ شیطان ہمیں جو ہے اپنے جال میں نہیں پھنسا پائے گا۔
इंशाल्लाह अगली क्लास में हम आयतल कुर्सी को समझ करके पढ़ेंगे। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत बात की शुरू किया, अल्लाहु ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। तो अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं कर सकते किसी की इबादत? इसका जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 9 पॉइंट्स में दिया है कि इसलिए आप किसी की इबादत नहीं कर सकते क्योंकि कोई इबादत के लायक ही नहीं है। तो वो आयतल कुर्सी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और ये क्यों अफजल आयत है, यानी कुरान का सबसे अफजल इल्म है, इसको भी हम सीखेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह। आज हम दूसरे सबक, क्योंकि इसमें हमारे कल पिछली क्लास जो है वो काफ़ी डिटेल में हुई थी, इसलिए अब हम दूसरे सबक की तरफ आते हैं। दूसरा सबक क्या है हमारा? गलत फहमी। इस्लाम को लेकर के गलत फहमियाँ बहुत सी डाल दी गई हैं, कभी हमारे मुसलमानों की तरफ से, कभी गैर मुसलमानों की तरफ से, कभी मीडिया की तरफ से, और कभी आम लोगों की तरफ से। ये गलत फहमी की वजह से हम इस्लाम से दूर हो रहे हैं, इस्लाम से हमें हमारी मोहब्बत कम हो रही है, क्योंकि गलत फहमी जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ होती है। जब हमको किसी के लिए गलत फहमी आ जाती है तो हमें उस गलत फहमी को फौरन दूर करना चाहिए, गलत फहमी को अपने दिल में नहीं रखना चाहिए, है ना। तो गलत फहमी जैसी हमारे दिल में आती है किसी के लिए, या इस्लाम के लिए अगर गलत फहमी आ गई, ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम इस्लाम से अगर दूर हो गए तो फिर तो हम गैर इस्लाम वाले हो जाएंगे। तो इस्लाम के ताल्लुक से गलत फहमी एक बहुत जो डाली जाती है वो पिछली क्लासों में आपको पढ़ाई गई थी। जैसे मुसलमान गंदे रहते हैं, या मुसलमान इल्म हासिल नहीं करते हैं, या लड़कियों को इल्म हासिल नहीं करने देते हैं, या मुसलमान औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, या मुसलमान ने औरतों की आज़ादी को छीन लिया। तो आज हमारी ये वाला सब्जेक्ट रहेगा कि क्या औरतों की आज़ादी को इस्लाम ने छीन लिया है, उन्हें पर्दे में कैद कर लिया है, कैसी बात है? तो चलो औरतों से पूछते हैं। मुसलमान औरतें ही ज़्यादा अच्छे से बता सकती हैं, और वो औरत जो पर्दा करती है। अगर मुसलमान औरतों पे ज़बरदस्ती पर्दा कराया जाता तो 100% औरतें पर्दा करती, हिजाब पहनती। लेकिन आज देखते हैं आप मार्केट के अंदर कि बहुत सी ख्वातीन हिजाब नहीं पहनती, यानी उनके ऊपर सख्ती नहीं की जाती, ना उनके शौहर की तरफ से, ना उलमा की तरफ से, आलिमों की तरफ से भी सख्ती नहीं की जाती। अगर ये चाहती हैं तो पहनती हैं, चाहती तो नहीं पहनती हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आप जो बुर्का पहनती हैं, अगर हम उनसे पूछें कि आप हिजाब क्यों करती हैं, क्यों आप बुर्का पहनती हैं, तो वो क्या जवाब देती हैं? अपने आप को महफूज रखने के लिए। जो मर्द हजरात हैं, जो गुंडे किस्म के मर्द होते हैं, जो पान ठेले पे खड़े रहते हैं, रोड पे खड़े रहते हैं और औरतों को देखते रहते हैं, तो ऐसे मर्दों की गंदी नजरों से अपने आप को हिफाजत करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए कि उनकी गंदी नजरें हमारे ऊपर ना पड़ें, इस वजह से हम हिजाब करते हैं, अपने आप को छुपाते हैं, क्योंकि कीमती चीज छुपी हुई होती है, कीमती चीज छुपी हुई होती है, और जो कीमती नहीं होती वो ओपन रहती है। तो इस वजह से हम अपने आप को, तो मुसलमान की जो शहजादियां हैं, जो खवातीन हैं, जो बच्चियां हैं, वो कीमती हैं, और इस वजह से वो अपने आप को पर्दे के अंदर छुपा करके रखती हैं। वो ये कहेंगे अपनी इज्जत की सलामती समझती हैं, वो पर्दे में अपनी इज्जत की सलामती समझती हैं, क्योंकि उनकी इज्जत इसमें बरकरार रहती है, शर्म हया को बाकी रखने के लिए। तीसरा जवाब क्या देती हैं वो? ये शर्म हया को हम लोग बाकी रखते हैं, है ना, ये उनका जवाब रहता है, इस वजह से वो करती हैं। आगे चलें, पीपीटी को आगे लें। पर्दे का जहां तक सवाल है कि इस्लाम ने औरत को पर्दा करने का क्यों कहा, तो इसका जवाब यह है कि औरत को ही पर्दा करने का नहीं कहा अल्लाह। अल्लाह ने जब ये हुक्म नाजिल किया पर्दे का, तो पहले मर्द को कहा, पहले मर्द को कहा। देखें आप सूरह नूर आयत नंबर 30, सूरह नूर आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हान तआला ने पहले मर्दों से खिताब किया कि ए मर्दों, अपनी निगाहों को नीचे रखो, अपनी निगाहों को नीचे रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो,
क्योंकि निगाह से बढ़ते 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 गुनाह फिर शर्मगाह तक पहुंच जाता है। स्टार्ट जो है वो निगाह से होता है, नजरों से होता है। तो पहले हुक्म पर्दा करने का किसको दिया? मर्दों को दिया, कि मर्द अपनी नजरें नीचे रखें, वो औरतों की तरफ ना देखें। एक बार अगर देख लिए हैं, धोखे से नजर चली गई है, तो फिर अपनी नजरों को नीचे कर ले, ठीक है। और फिर औरतों से अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो भी अपनी अजमत की हिफाजत करें और वो अपने आप के अपने ऊपर चादर को डाल लें। अच्छा, मर्दों को क्यों नहीं कहा कि अपने ऊपर चादर डाल लें? जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने ऊपर चादर डाल लेते थे। जब कोई खातून आती थी तो अपने आप को, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। अच्छा, हमें क्यों नहीं कहा अल्लाह ने? हमारी शरीयत में ऐसा क्यों नहीं है कि मर्दों को भी कह देता अल्लाह कि तुम ढक जाओ, औरतों को भी कह देता ढक जाओ? तो इसमें एक साइंटिफिक रीजन है। औरतें जो होती हैं वो पहली पहली नजर में किसी इंसान को देख करके और उससे इंप्रेस नहीं होती, लेकिन मर्द के अंदर ये कमजोरी है, वो चेहरे को देख करके जो है वो इम्प्रेस हो जाता है या फिसल जाता है, और वो सब कुछ डिसाइड कर लेता है। मतलब उसको उसके साथ निकाह करना है, ऐसा है वैसा है, या फिर उसके लिए हवस आ जाती है, या उसको किडनैप करने के बारे में वो सोचने लगता है, सिर्फ खूबसूरती देख करके। लेकिन औरतें ऐसा नहीं करती। औरतें मर्द से उस वक्त जो है मुतासिर होती है जब उसकी क्वालिटी देखती है, कि ये अखलाक में कैसा है, ये कैरेक्टर में कैसा है, ये पैसे कमाने में कैसा है, और ये जो है पढ़ाई लिखाई में कैसा है, ये बात करने में कैसा है। उसके बाद वो इम्प्रेस होती है। लेकिन मर्द सिर्फ चेहरा देख करके और पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। इसलिए अल्लाह ने कहा है इसको चेहरा ही मत दिखाओ, ये बहुत बदतमीज है। ये क्या करो इसको, ये मर्द को चेहरा नहीं दिखाना है तुमको, क्योंकि ये अगर चेहरा देखेगा पीछे पीछे घूमेगा ये। और औरतें ऐसा नहीं होती, इसलिए औरत को कहा कि तुम मर्द को देख सकती हो, तुम मर्द को देख सकती हो। तो वो जाली वाले पर्दे के अंदर से भी मर्द को देख लेती है। तो इससे क्या पता चला कि औरत जो है इस मामले में वो अच्छी क्वालिटी वाली है, मर्द के बनिस्बत वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, माशाल्लाह। आगे चलते हैं। औरत जो है मुसलमान खवातीन अपने आप को पर्दे में रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि वो कीमती चीज, और कीमती चीज बाजारों में नहीं गिरती। जैसे आप देखेंगे हीरे की दुकान में अगर आपको जाना है हीरा लेने, तो हीरा डिस्प्ले में नहीं होता। और एक चीज और है, जब अब आप हीरे की दुकान में आप जाएंगे तो पहले तो आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। क्या बोलेंगे? आपकी क्वालिटी भी है, हीरा खरीदने की औकात है तुम्हारी हीरा खरीदने की, चलो पेन कार्ड दिखाओ। अब जब हम पेन कार्ड दिखाते हैं फिर एंट्री मिलती है अंदर आने की। अब जब हम अंदर शोरूम में गए, तो जब हम शोरूम में जाते हैं तो शोरूम में हीरे रखे हुए नहीं रहते। आप जाके दुकानदार को कहेंगे कि मुझे हीरा लेना है, तो फिर वो एक अलमारी खोलेगा, फिर उसके अंदर से एक डब्बा निकालेगा, डब्बे के अंदर फिर एक डब्बा, फिर डब्बे के अंदर से एक लिहाफ में लपटा हुआ, यानी रुई में लपटा हुआ एक हीरा वो सामने रखेगा, और फिर रुई को हटाएगा। तो इसने हीरे को कैसे सबको दिखाया? नहीं, जो उसका कदरदान था, जो इस औकात का मालिक था कि वो हीरे को ले सकता है, उसके लिए हीरा खोला गया। इसी तरीके से जब मुस्लिम शहजादी को देखने के लिए कोई आता है, तो वो सबके सामने नहीं निकल जाता। उसको देखने के लिए पहले इसको एक आइडेंटिटी देना पड़ता है। जैसे वहां पे आपने जाकर के देखा कि उसने पहले क्या दिया, अपना पैन कार्ड दिखाया कि हाँ मैं हीरा खरीदने की ताकत रखता हूँ, मैं इनकम टैक्स रिटर्न करता हूँ। इसी तरीके से ये अपना कार्ड दिखाता है कि मैं मोमिन हूँ। मुस्लिम खातून को देखने के लिए सबसे पहले क्या चीज की जरूरत होगी कि आपको निकाह करना है, तो आप देख सकते हो। अगर आपको निकाह करना है तो देख सकते हो। तो निकाह करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड दिखाना पड़ेगा। तो पैन कार्ड क्या है कि आपकी औकात है कि नहीं लेने की, इससे निकाह करने की। तो आ, आपको जो है सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि मैं मुस्लिम हूँ, ईमान हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में क्या फरमाया? मोमिन मोमिन के लिए और काफिर काफिर। फिर दूसरा वो बताना पड़ेगा उसको कि हाँ मैं मेहर दे सकता हूँ, मैं फकीर नहीं हूँ,
کہ میرے پاس بستر بھی نہیں ہے آپ مجھے بستر دے دیجئے، میرے پاس پلنگ بھی نہیں ہے پلنگ بھی دے دیجئے، میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے آپ گاڑی بھی دے دیجئے، اور میرے پاس تو سوٹ بھی نہیں ہے، ارے میں نکاح کیسے کروں گا، میرے پاس تو سوٹ بھی نہیں ہے، آپ نے تو سوٹ کے پیسے بھی دے دیجئے۔ ایسا شخص نہیں ہوتا۔ اسلام کا شخص کون ہوتا ہے؟ جو شہزادی کو دیکھنے کی اوقات رکھتا ہے، وہ یہ کہے گا مجھے تمہارا نہیں چاہیے، میں خود تمہیں دوں گا، کیونکہ میں آپ کی اتنی قیمتی نعمت کو لے کر کے جا رہا ہوں، باپ کی لخت جگر کو لے کر کے جا رہا ہوں، ماں کی لخت جگر کو لے کر کے جا رہا ہوں، 20 سال انہوں نے پال پوس کر کے اس کو بڑا کیا، اس کی تربیت کی، اسے تعلیم دی، اور اسے ہر چیز سے نعمتوں سے رکھا، میں خود پیسے دے کر کے جاؤں گا۔ تو پھر وہ کیا دیتا ہے؟ مہر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایگریمنٹ سائن کرتا ہے۔ کیا ایگریمنٹ سائن کرتا ہے؟ کہ نان و نفقہ میں قبول کروں گا۔ نان و نفقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ اس کے رہنے کے انتظام میں کروں گا، اس کی حفاظت کا انتظام کروں گا، اس کے کپڑے کا انتظام کروں گا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ یہ 3 چیز کرنے کے بعد وہ شہزادی کو دیکھ سکتا ہے۔ سمجھے آپ؟ پھر اگر اس نے دیکھا اور اسے پسند آ گئی تو پھر وہ نکاح کے لیے ہاں بولے گا۔ تو ہیرا کہاں ہوتا ہے؟ ہیرا دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے، وہ پہلے تو ایک بڑے شو روم کے اندر، پھر ایک الماری کے اندر، پھر الماری کے اندر ایک ڈبہ ہے، اور وہ ڈبے کے اندر وہ خوبصورتی سے رکھا ہوا ہے۔ اور کچرا کہاں ہوتا ہے؟ کچرا روڈ پہ پڑا ہوتا ہے، کچرا روڈ پہ پڑا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ تو ایسے جو قیمتی چیز نہیں ہوتی، اس کچرے کو کوئی بھی ٹھوکر مار کے نکل جاتا ہے۔ اس کچرے کو نہیں، ابھی کچرا دکھائیے، کچرے سے ان کو سمجھانا ہے۔ کچرے کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ٹھوکر مارتا اور نکلتا ہے، کوئی بھی دیکھتا ہے، کوئی بھی تھوک دیتا ہے، اللہ کچرا ہے۔ تو اگر مسلم خواتین ایسی رہیں گی تو ہر کوئی اسے دیکھے گا، ہر کوئی اسے دھکا مار کر کے نکل جائے گا، ہر کوئی اس کو چڑھا کر کے یا کچھ ایسی ٹانٹنگ کر کے نکل جائے گا، لیکن وہ ایک عزت کے ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے والی اسکرین دکھائیے۔ تو یہ اب ایک یہ میڈم ہے اور ایک یہ مسلم خاتون ہے۔ آپ جو لڑکے لوگ یہاں پر ہیں، یہ دونوں میں سے کس سے نکاح کرنا پسند کریں گے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو نکاح کرنا ہے تو یہ میڈم سے کریں گے آپ، جو سب کے سامنے؟ اچھا دیکھیں، ایک چاکلیٹ ہے، ایک چاکلیٹ ہے جس کو آپ نے کھولا، اس کا ریپر، اور کھولنے کے بعد وہ زمین پہ گر گئی، آپ اس کو اٹھا کے کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اور ایک ریپر میں ہے اور گر گئی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ریپر آپ کھولیں گے اور اندر سے وہ فریش رہے گی، صاف ستھری رہے گی۔ تو یہ ریپر والی چاکلیٹ ہے، ادھر بازو میں کھڑی ہوئی ہے، وداؤٹ ریپر والی، ہے نا؟ اس کو لینا پسند کرے گا کوئی وداؤٹ ریپر کو؟ نہیں۔ تو مسلم خواتین خود سے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتے، انہوں کوئی مارتے پیٹتے نہیں ہے کہ تم کو حساب کرنا پڑے گا، وہ خود سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہیں کہ میں گندے مردوں سے اپنے آپ کو میں نے محفوظ کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ خواتین کی خود کی اپنی چوائس ہے، اگر وہ چاہتی ہیں تو کرتی ہیں، اور نہیں چاہتی ہیں تو نہیں کرتی ہیں۔ تیسرا ہمارا اسلام کی خوبی۔ اسلام کی خوبی میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسلام کی خوبی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر اسلام کی خوبی پسند آئے گی تو ہم اسلام جیسے بننا چاہیں گے، مسلمان بننا چاہیں گے، ہے نا؟ مسلمان جیسے دکھنا چاہیں گے، مسلمان جیسے پڑھنا چاہیں گے۔ تو اسلام کی خوبی جیسے پچھلی کلاس میں بتائی گئی تھی کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام سب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الناس، اے مانو جاتی کے لوگوں، تو قرآن سب سے بات کرتا ہے، یعنی قرآن سے مسلمانوں کے گرنتھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اپنے پالنہار سے ڈرو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو تمہارا پالنہار ہے تم اس سے ڈرو، جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے سورج چاند زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تمہیں بنایا۔ تم جس کو بنا رہے ہو اس کی عبادت مت کرو، جس نے تمہیں بنایا تم اس کی عبادت کرو۔
ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور تمہیں کیسے بنایا؟ ایک نفس واحد سے بنایا، اور اسی سے اس کی جوڑا بنایا، اس کی بیوی بنایا یعنی حوا بنایا، اور اس سے انسانوں کو بنا کر کے اور بہت سارے انسانوں کو پھیلا دیا۔ تو انسان سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ تو اسلام کی کیا خوبی ہے کہ اسلام سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تمہارا پالنہار ہے تم اس کی عبادت کرو، جو تمہارا پالنہار ہے تم اس کی بات کرو۔ تیسری خوبی کیا پتہ چلی اسی ایک آیت کے اندر؟ تیسری خوبی پتہ چلی کہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، یعنی بھائی بھائی ہو، بھائی بہن ہو۔ جو رامو شیامو اور شنکر وغیرہ بازو میں رہتے ہیں ہمارے، وہ سب ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم پڑوسی ہونے کی وجہ سے ہم فوراً وہاں پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی، کیونکہ قرآن میں ہمیں یہ بتایا ہے۔ سارے انبیاء نے ان کو دعوت دی، ان کو صحیح دین بتایا کہ تم شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، چوری مت کرو، زنا مت کرو۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ وہ بھائی ہیں، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انہیں بتایا۔ تو اسلام کیا کہتا ہے کہ سب بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، اور کوئی چھوا چھوت نہیں ہے۔ جب بھائی بھائی ہیں تو چھوا چھوت کیسی ہوئی؟ جاتی برادری کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی میں کوئی جاتی برادری ہوگی؟ کوئی نیچا، کوئی نیچ ہوگا، کوئی اونچ ہوگا، ایسا ہوگا نہیں۔ تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اونچ نیچ نہیں ہے، جاتی برادری نہیں ہے، سب ایک صف میں کھڑے ہو کر کے اور نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی سید پٹھان شیخ کچھ نہیں ہوتا اسلام میں۔ اسلام میں یہ صرف پہچان کے لیے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے کہ یہ قریش خاندان سے ہے، یہ فلاں خاندان سے، پہچان کے لیے۔ ورنہ اونچا نیچا نہیں ہوتا، خاندان کی وجہ سے کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا۔ اونچا نیچا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ قیمتی ہے۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ قیمتی ہے۔ تو اسلام کی یہ خوبی ہے۔ آج اسلام کی خوبیوں میں سے اور بھی کئی خوبی ہم نے پڑھے تھے کہ اسلام سب کے لیے علم حاصل کرنے کا کہتا ہے، مرد کو بھی اور عورتوں کو بھی علم حاصل کرنے کا اسلام کہتا ہے۔ اچھا، اسلام کی خوبی میں آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ ہاں، اسلام میں آج ہم اسلام کی خوبی پڑھیں گے کہ اسلام میں حقوق ہیں۔ حقوق اللہ، اللہ کا حق بھی بتایا گیا ہے، اور حقوق العباد بھی بتایا گیا ہے۔ تو سب سے بڑا حق آپ کے اوپر کس کا ہوگا؟ جس نے آپ کو کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے سورج، چاند، زمین اور آسمان دیا، جس نے روح دیا، جس نے جسم دیا، جس نے نبی دیا، جس نے قرآن دیا یعنی اللہ۔ اور اللہ کے بعد حقوق، حقوق العباد، لوگوں کے حقوق۔ تو لوگوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں کا۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ماں کا حق بتایا، پھر اس کے بعد باپ کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، جو بھی رشتہ دار، جتنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کا حق، پھر پڑوسیوں کا حق، پھر غریبوں کا حق، پھر مسکین کا حق، پھر محتاج کا حق، پھر یتیم کا حق۔ تو یہ سب حقوق اسلام بتاتا ہے کہ ان کی آپ کو پاس و لحاظ رکھنا ہے، یعنی ان کی پرورش کرنا ہے یا ان کی دیکھ ریکھ کرنا ہے۔ تو یہ آپ قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کئی مقام پر حقوق بتایا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنا ہے۔ جب کل ہم حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت یہ دو سوال ہم سے کرنے والا ہے۔ پہلا حقوق اللہ کے تعلق سے، اور دوسرے سوال جو ہوں گے وہ حقوق العباد کے تعلق سے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العبید، اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور مخلوق کا حق کیا ہے؟ کہ ہم ان کا حق ادا کریں۔ بیوی کا حق بیوی کو دیں، پڑوسی کا حق پڑوسی کو دیں، رشتہ داروں کا حق رشتہ داروں کو دیں، ماں باپ کا حق ماں باپ کو دیں، کہ ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کے لیے ان کی ضرورت کا خیال رکھیں، ان کی خواہش کا خیال رکھیں، ان کو ستائیں نہ، ان کو پریشان نہ کریں۔ اس طریقے سے پڑوسیوں کا حق پورا کریں کہ ہم پڑوسی ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، کہ ہم اتنے ساؤنڈ سے کسی چیز کو، کسی بات کو سننے لگیں کہ ان کو پریشانی ہو رہی ہے نا، یا ہم ان کا پانی روک دیں، یا کسی بھی قسم سے ہم پڑوسی کو پریشان نہ کریں۔ اللہ رب العزت یہ حقوق ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ چل آگے چلتے ہیں۔
لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو دیکھیے یہاں پہ جو مومن ہوتے ہیں وہ خود ان کے اندر سے یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں, کیسے خرچ کریں, کس کو دیں. تو اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ اپنے آپ پہ خرچ کرو, اپنے والدین پہ خرچ کرو, اپنے بچوں پہ خرچ کرو, بیوی پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ حقوق کو بانٹ دیا ہے. یہ آیت کو آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے, سورہ بقرہ آیت نمبر 215. ٹھیک ہے, آگے چلیں. اور آگے یہ آیت بھی آپ لوگ لکھ دیجیے گا. اسلام اور ماڈرن سائنس. سائنس کی آیتیں قرآن میں تقریباً ابھی تک جو ڈھونڈی گئی ہے وہ 1000 آیتیں ڈھونڈی گئی. یہ سائنس سے ریلیٹڈ آیتیں ہیں, لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جتنا زیادہ علم والا اس کو پڑھتا ہے قرآن کے اندر سے اتنی چیزیں, اتنا علم اس کو ملتا ہے. تو ابھی تک سائنٹسٹوں نے, سائنس کے جاننے والوں نے جب کتاب کو پڑھا تو انہیں 1000 آیتیں ملی, لیکن جیسے جیسے سائنس آگے ترقی کرتے جائے گا اس کو قرآن میں اور آیتیں ملتے جائیں گی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جیسے آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ بتایا بگ بینگ تھیوری کے تعلق سے. جو آج سائنس نے بگ بینگ تھیوری بتایا نا کہ دنیا کیسے قائم ہوئی. تو دنیا کیسے قائم ہوئی؟ سائنس یہ بولتا ہے کہ ایک بم, ایک دھماکہ ہوا اور دنیا وجود میں آ گئی. تو اللہ نے یہ, پہلے دنیا ایک یونٹ تھی اور پھر ایک پھٹا اور یہ سب ہوا. اللہ رب العزت نے بھی بتایا, اور یہ آج سے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ پوری دنیا ایک یونٹ تھی, پھر اللہ نے اسے دور دور کر دیا, اس کو فاصلے دیے کہ سورج زمین سے کتنا رہے گا, سورج جو ہے چاند سے کتنا دور رہے گا, ارتھ چاند سے کتنا دور رہے گا, اور کتنی گیلیکسی رہے گی, اور گیلیکسی کتنے دوری پہ رہے گی. یہ بم کے پھٹنے سے بربادی ہوتی ہے, آبادی نہیں ہوتی. تو یہ گیلیکسی جو خوبصورت گیلیکسی جو ہے, گیلیکسیاں ہے نا, گیلیکسیز جو وجود میں آئی ہے یہ بم کے پھٹنے سے نہیں آئی, اللہ رب العزت کے حکم سے آئی. ایک یونٹ تھا یہ, تو یہ ایک یونٹ تھا. یہ سائنس نے آج کئی ہزار روپے خرچ کر کے پتہ لگایا اور کئی زندگیاں خراب ہوئی, لیکن آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے بتا دیا کہ ایک یونٹ تھا, پھر اللہ نے اسے دور دور کیا. اسی طریقے سے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا پودے کے تعلق سے کہ پودے کے اندر جان ہوتی ہے, یہ سائنٹسٹ نے ابھی پتہ لگایا, لیکن اللہ رب العزت نے 1450 سال پہلے بتایا اس سے جان نہیں ہوتی, اس کے اندر میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں, میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر جان بھی ہوتی ہے پودوں کے اندر. تو اب سائنس نے اس پہ ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ ہاں اس میں جان بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر میل اور فیمیل بھی ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے دنیا گول تھی, گول ہے, سوری دنیا گول ہے, یعنی شتر مرغ کے انڈے کی طرح. اور پہلے سائنس کیا کہتا تھا کہ پہلے یہ کہتا تھا چپٹی ہے, اور ایک جگہ جا کر کے دنیا ختم ہو گئی ہے, وہاں سے گر جائیں گے, اور ایسے کئی نظریات سائنٹسٹوں نے پہنچایا دیا ہے نا, ایسی کئی نظریات دیا جس کو تھیوری کہتے ہیں, ایسی کئی تھیوریاں دیا. پھر جب انہوں نے اور ریسرچ کی تو پھر انہوں نے بتایا کہ دنیا گول ہے, اور آج سے 1450 سال پہلے اللہ نے کیا بتا دیا کہ دنیا گول ہے. تو اس ٹائم میں لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہوگا کہ یہ ایسا کیوں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا ایک یونٹ تھی اور پھر اس کو دے سکتے. جب لیکن سائنس نے ایجادات کیے تب پتہ چلا. تو ایسی ہی قرآن کی کئی آیتیں آگے چل کر کے جو سائنٹسٹ کو کھوج کریں گے ان کو پھر پتہ چلے گی کہ ارے یہ سائنٹیفک آیت ہے, یہ آیت تو اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں, اس میں احکام و مسائل بھی ہیں, اس میں نصیحت بھی ہے, اور اس میں سائنس کی بات بھی ہے. تو ایک آیت کے اندر ایسی کئی چیزیں ہوا کرتی ہیں, تو ہمارا جتنا علم ہوتا ہے ہم اس کو اتنا نکال پاتے ہیں. جیسے حدیث کے تعلق سے آپ کو میں نے دیکھا, آج بتایا تھا کہ حدیث میں کہ افضل علم کون سا ہے, تو اس کے اندر کتنی چیزیں تھیں, بہت ساری چیزیں. تو جتنا علم ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کے اندر سے ہمیں جو ہے علم کی باتیں پتہ چلتی ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کے تعلق سے بتایا. سورج اور چاند کے تعلق سے کئی چیزیں بتائی گئی, جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب, وہ بھی سورج اور چاند پہ تھا کہ ابو جان میں نے خواب دیکھا ہوں کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یعنی مجھے رسپیکٹ دے رہے ہیں. سجدہ کر رہے ہیں یعنی سجدہ تعظیمی, سجدہ عبادت نہیں ہے, سجدہ تعظیمی. پچھلے نبیوں پر
پیچھے نبیوں کی امت پر سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن اس امت پر، امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ تو سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا بتایا کہ تمہارے 11 بھائی، اور پھر بعد میں یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہ سورج سے مراد کون ہے؟ میرے والد، اور چاند سے مراد میری ماں، اور 11 ستاروں سے مراد میرے بھائی۔ تو سورج کیسا ہوتا ہے؟ سورج کی ہی روشنی سے چاند چمکتا ہے۔ ایک مرد کے ہونے سے ہی اس کی بیوی جو ہے اس کی عزت ہوتی ہے نا، اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، اور اس طریقے سے عورت کے ہونے سے شوہر کا بھی مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ اور سورج اور چاند کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ سورج جو ہے اس کی خود کی روشنی ہے، اس کے لیے چراغ کا لفظ استعمال کیا۔ آگے چلیں، اور یہاں پہ یہ آیتوں کو آپ قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ، سبھی بچے پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، سورہ فرقان میں اللہ نے بتایا بڑی شان والا کی عزت ہے۔ اچھا، اس میں اللہ نے بتایا کہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے اور چاند کو اس نے روشن کیا، سورج کو چراغ بنایا اور چاند کو روشن کیا۔ دوسری آیتیں بھی ہیں، دوسری آیت میں دیکھیں، یہ ساری آیتیں آپ پڑھیں گے اور یہ ساری آیتوں کا خلاصہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے عربی میں چاند کے لیے قمر کا لفظ یوز کیا اور سورج کے لیے سراج کا لفظ یوز کیا۔ سراج جبکہ دونوں ہی روشنی دیتے ہیں۔ آج سے 1450 سال پہلے جب قرآن آیا تھا تو سورج اور چاند دونوں ایک ہی چیز کے لیے تھا، وہ بھی روشنی دیتا تھا، یہ بھی روشنی دیتا تھا۔ تو روشنی کیسے ہوتی ہے؟ کسی چیز کے جلنے سے روشنی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لائٹ جل گیا تو جلنے سے روشنی ہوتی ہے، تو یہ دونوں چیز کے لیے ایک ہی لفظ ہونا تھا، لیکن کیونکہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ سورج جل رہا ہے، اس کی جلنے والی روشنی، لیکن چاند کی جلنے والی روشنی نہیں ہے۔ چاند منیر ہے، چمک رہا ہے وہ، یعنی سورج کی روشنی اس کے اوپر آ رہی ہے اور وہ روشنی کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، اس کی خود کی روشنی نہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ریڈیم کے اوپر جب لائٹ پڑتا ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ منیر نہیں ہے، وہ جل نہیں رہا ہے، تو سورج کی روشنی اس کے اوپر آتی ہے اور وہ اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ خبر ہمیں دی۔ اپنی تاریخ، پانچواں ہمارا سبجیکٹ ہے اپنی تاریخ، یعنی مسلمان کیا ہیں یا مسلمان کیا تھے۔ تو مسلمان آج سے 600 اسلام کے آنے کے 600 سال تک مسلمان کا عروج کا دور تھا، یعنی قرآن کے آنے کے بعد 600 سال تک مسلمان ایسے عروج پر تھے کہ ان کی تہذیب کو اپنانا لوگ فخر محسوس کرتے تھے، جیسے ان کے جیسے کپڑے پہننا، ان کے جیسے رہنا، ان کے جیسے گھر بنانا، ان کے جیسے کھانا کھانا، ہے نا، ان کے جیسے جو ہے شادی بیاہ کرنا، یہ ان کی نقل کرنا لوگ فخر محسوس کرتے تھے۔ جیسے آج یوروپ اور امریکہ کی نقل کرنا انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ میں یوروپ کا سلیبس پڑھتا ہوں، میں یوروپ کا اور امریکہ کا میڈیکل سائنس پڑھتا ہوں۔ ہندوستان کا میڈیکل سائنس کیا ہے؟ آیوروید۔ اس طریقے سے یونان کا یونانی، اس طریقے سے تو اچھا، میں ہم لوگ جو ہے نا کپڑے بھی پہننا یوروپ اور امریکہ کے اسٹائل میں پسند کرتے ہیں، یوروپ اور امریکہ کے اسٹائل میں ہمارے کچن بنانا، گھر بنانا پسند کرتے ہیں، یوروپ اور امریکہ کے اسٹائل میں ہم بال رکھنا پسند کرتے ہیں، چہرہ رکھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم ان کی تہذیب کو اپنانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج کے اس دور میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے جیسا بننا دکھنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب لوگ اسلام کو جانتے تھے تو مسلمان بننا، مسلمان جیسے دکھنا اور مسلمان جیسے رہنا اور کھانا پینا، یہ سب مسلمانوں کا دیکھ کر کے اپنانا فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے قرآن اور حدیث سے ہی ساری چیزیں پڑھائی جاتی تھی، یعنی میتھس بھی، سائنس بھی، جغرافی بھی اور
اور بھی جو علوم تھے وہ قرآن و حدیث سے پڑھائے جاتے تھے، اور یہ دونوں کلاسز ایک ساتھ ہوتی تھی، مطلب دنیاوی علم بھی کی بھی، جیسے کسی کو ڈرائیوری سیکھنا ہے تو وہ بھی اسی میں سیکھے گا، ڈرائیوری کے جو رولس رہیں گے وہ بھی قرآن حدیث سے لیے جائیں گے کہ آپ اتنی تیز گاڑی نہیں چلا سکتے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، ہے نا؟ اور اگر آپ نے کسی کو اس سے مار دیا ہے تو اس میں کیونکہ آپ نے دھوکے سے مارا ہے، غلطی سے مارا ہے، تو فل مرڈر کا کیس نہیں لگے گا، لیکن کیس لگے گا، آپ کو اس کی دیت دینا ہوگا، وہ جتنا مانگے گا وغیرہ وغیرہ، تو وہ رولس بھی بنائے جاتے تھے۔ تو دنیا کے جتنے بھی علوم تھے وہ قرآن حدیث سے لیے جاتے تھے، لیکن یہودیوں نے ایک بہت بڑی چال چلی، اور 600 ہجری کے بعد انہوں نے دینی تعلیم کے نام سے مدرسوں کو الگ کر دیا اور دنیاوی تعلیم کے نام سے اسکول کو الگ کر دیا۔ یہاں سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا، یہاں سے مسلمانوں کی بربادی شروع ہوئی، کیونکہ علم ہی اسلام، علم نہیں اسلام، علم نہیں تو کوئی چیز نہیں۔ جب علم ہی نہیں رہے گا تو اگر آپ میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کا علم ختم ہو گیا تو میڈیکل سائنس ختم ہو گئی۔ تو اسلام ایک علم کا نام ہے، تو اس کے گلے کو دبا دیا۔ اب مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد کم ہوتے چلے گئی، کم ہوتے چلے گئے، تو اسلام کا علم جو ہے وہ سمٹتا چلا گیا، اور سمٹتے سمٹتے وہ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تک رہ گیا۔ اسلام کا علم نماز روزہ حج زکوٰۃ تک رہ گیا کہ نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، زکوٰۃ۔ اب بزنس کیسے کرنا ہے وہ اسلام کے علم ہے ہی نہیں وہاں بزنس مین کے پاس، ہاں، سائنس والوں کے پاس اسلام کا علم نہیں، تو اس لیے اب ہم کو ایسے سائنٹسٹ نظر نہیں آ رہے، ایسے لیڈرز نظر نہیں آ رہے، ایسے قائد نظر نہیں آ رہے۔ ورنہ اگر جب ہم ہسٹری ہماری پڑھتے ہیں تو جتنے بھی ایجادات ہوئے ہیں، ایجادات یہ نہیں انوینشنس ہوئے ہیں، وہ سارے انوینشنس مسلمانوں کے ہے۔ ہوا تعجب آپ کو؟ جیسے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ پہلا سائنٹسٹ ایک عالم اور حافظ تھے جنہوں نے آئی آپریشن کیا، آنکھ کا آپریشن کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو وہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے ہی سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کیمرے کی ایجاد کی، لینس کی ایجاد کی، وہ سائنٹسٹ مسلمان ہی تھے جنہوں نے وائرس، آج ہم دیکھیں گے وائرس کی ایجاد بھی ایک مسلم سائنٹسٹ نے کیا جو عالم اور حافظ تھا۔ تو یہ اچھا، اس طریقے سے آپ دیکھیں بہترین لیڈرز دنیا کے اندر کوئی گزرے ہیں، آج بھی یورپ اور امریکہ میں حضرت عمر فاروق کی ریسرچ چل رہی ہے ان کی زندگی کی، کہ انہوں نے کیسے کمانڈ کیا، 90 مربع میل زمین پہ ان کی حکومت تھی، اور عدل انصاف تھا، عدل الانصاف سے عمر کو جانا جاتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، یہ جو قائد تھے، ایسے لیڈرز دنیا نے نہیں دیکھے جو مسلم لیڈرز تھے، جنہوں نے عدل انصاف کے ساتھ جو ہے نا حکومت کی۔ اور ایسے ہی ہر فیلڈ کے اندر بزنس مین بھی آپ دیکھیں، مسلم بزنس مین جیسے گزرے ہیں ویسے مسلم بزنس مین آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتے، کہ وہ اپنے مال کی خرابی بتا کر کے بیچتے ہیں، کمی بتا کر کے بیچتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، سچ بول کر کے بیچتے ہیں، وہ زیادہ کم نہیں توڑتے، نہ کم تولتے ہیں نہ زیادہ تولتے ہیں، انصاف کے ساتھ تولتے ہیں، ہے نا، زیادہ بھلی دے دیں گے لیکن کم نہیں دیں گے۔ تو یہ ساری خوبیاں ایک مسلموں میں، تو یہ اس سبجیکٹ میں ہم لوگ مسلم لیڈرز، مسلم جو ہے ان کی خوبیاں پڑھیں گے، یعنی اپنی تاریخ پڑھیں گے کہ تاریخ میں ہم سائنس کے اعتبار سے کیسے تھے، ہم لیڈرز کے اعتبار سے ہمارے لیڈرز کیسے گزرے ہیں، بزنس کے اعتبار سے ہمارے بزنس مین کیسے گزرے ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا سبق رہے گا ابن سینا، اس نے ہیپیٹائٹس بیماری کا جو ہے نا علاج کیا اور اس کی کھوج کی، یہ بیماری کیسے ہوتی ہے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی، اور 80 بیماریوں کا یا 800 بیماریوں کا اس میں آگے آگے دیکھیں گے آپ، اور انہوں نے ہی وائرس کی کھوج کی کہ باہر سے کوئی وائرس آتا ہے ہماری باڈی میں گھستا ہے اور اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تھا کووڈ وائرس،
تو ایک وائرس تھا، وہ آیا تو کووڈ کی بیماری نے جنم لی، تو اس کا سبسٹیٹیوٹ نکالنے کی کوشش کی گئی کہ اس وائرس کو کیسے ختم کیا جائے گا. تو انہوں نے وائرس کی کہانی بتائی آج سے اللہ اکبر اتنے پرانے سائنٹسٹ اور مسلم سائنٹسٹ. آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کی کتابوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے. بتائیے آج تک ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو، مسلم سائنٹسٹ کی کتابوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے. چلیں آگے چلیں. آج سے تقریباً 1100 سال پہلے، بتائیں آج سے 1100 سال پہلے سب سے پہلے وائرس کی کھوج بھی انہی نہیں کی تھی. باڈی کے اندر اور 800 کتابیں سے بھی زیادہ ان کی ریسرچ ہے بیماریوں کے تعلق سے، اور ایسی کئی کتابوں انہوں نے لکھی جو آج آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا تھے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا ہو گئے. یہی وہ ایسا مذہب ہے جس نے سب سے پہلا حکم ہمیں جو دیا ہے وہ اقرا، پڑھنے کا دیا ہے. اور آج ہم اللہ کے پہلے حکم، پہلی وحی اور پہلے میسج سے ہی ہم نے روگردانی کی، اور ہم علم کے میدان میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں، جبکہ ہمیں علم کے میدان میں ہماری عبادت ہے علم حاصل کرنا. اسلام نے عبادت کا ہے علم حاصل کرنا. تو جتنی دیر تک ہم علم حاصل کرتے ہیں وہ ہے کہ ہم عبادت میں ہیں. جیسے نماز میں ہم رہتے ہیں نا، تو نماز میں جتنی دیر میں ہے دعا پڑھ رہے ہیں، دعا میں جتنی دیر ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنی دیر ہے اتنی دیر ہم عبادت میں ہیں. تو یہ وہ مذہب ہے جس نے علم حاصل کرنے کو عبادت بتایا. اللہ، جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے آتا ہے تو فرشتے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر چل کر کے آتا ہے ایک شخص علم حاصل کرنے. بتائیے جس مذہب کی یہ تعلیم ہو اور اس مذہب کے لوگ علم سے دور ہوں، اس سے بڑی نافرمانی اور کیا ہو سکتی. اور یہی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان، پوری دنیا نہیں لیکن ہندوستان کے اندر مسلمان سب سے پیچھے. آج ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی بزنس مین بڑا نہیں ہے، کوئی جو ہے ٹیچرز دیکھیں آپ، مسلم جو ٹیچرز ہوا کرتے ہیں، مسلم ٹیچر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس طرح آپ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کو دیکھیں کہ آپ کی ٹیچنگ کتنی زبردست تھی. ایسے ٹیچرز، ایسے اسٹوڈنٹ پیدا کیے محمد رسول اللہ نے کہ ویسے ٹیچرز نہ ان کے پہلے کسی نے پیدا کیا، نہ ان کے بعد کوئی پیدا کر سکتا. اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھے، نہ ان کو پنکھا ملتا تھا، نہ گھر ملتا تھا، نہ اے سی ملتا تھا، نہ ان کو ٹھنڈا پانی ملتا تھا، نہ ان کو کھانے کے لیے ملتا تھا، بھوکے پیاس سے پڑے رہتے تھے. لیکن ٹیچر اتنے ہیوی، اتنے زبردست تھے. اللہ اکبر، امام الانبیاء. کیا ٹیچنگ کی آپ نے کہ آج بھی ان کے شاگردوں کے اوپر ریسرچ ہو رہی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، لوگ ریسرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر، یہ کیسے تلوار چلاتے تھے، کیسے جنگ میں جاتے تھے. تو جس جنگ میں جاتے تھے تو دشمن ہتھیار چھوڑ دیتے تھے. کیسی ٹیچنگ تھی آپ کی. اللہ بس. تو ہر فیلڈ میں ہم لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم علم سے دور ہیں. لیکن اب ہم کو عزم کرنا ہے، جتنے بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کو عزم کرنا ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہر طرح دونوں علم حاصل کرنا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی علم حاصل کرنا ہے. جہاں پہ ہم ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے اور بڑی پوسٹ میں ہوں گے، ایک لائر ہوں گے، وہیں پر ہم عالم بھی ہوں گے. عالم کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھے ڈاکٹر رہیں گے، عالم کے ساتھ ساتھ ایک ہم اچھے لائر رہیں گے، عالم کے ساتھ ساتھ ایک ہم اچھے بزنس مین رہیں گے انشاءاللہ. تب جا کر کے ہم اپنے پرانے مقام پر آ سکتے ہیں. نبی عمر فاروق نے کیا کہا تھا کہ اسی قرآن کے ذریعے سے عروج ہے اور اسی کے ذریعے سے جوال. تو جب ہم نے قرآن کے علم کو چھوڑ دیا تو ہم جوال کی طرف، پستی کی طرف، اندھکار کی طرف، بربادی کی طرف جانا شروع ہو گیا. اب جیسے جیسے قرآن کے ہم علم حاصل کریں گے ویسے ویسے ہمارا عروج ہوگا. تو ہمیں دونوں علم برابر حاصل کرنا ہے. ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم گیم کھیلنے کے لیے
اسکرول جو ہے نا یوٹیوب میں جو ہے وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے یا گیم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہمیں تو قائد بننا ہے، ہمیں تو ایک اچھا لیڈر بننا ہے، ایک اچھا سائنٹسٹ بننا ہے، ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ساتھ میں عالم بھی رہنا ہے. جب ہم عالم رہیں گے تو اس بزنس کی خوبی الگ ہوگی. جیسے ایک ٹھیلا چلانے والا ہے کیونکہ اس نے ٹھیلا چلانے کا علم حاصل کیا، لیکن ایک عالم ٹھیلا چلائے گا تو اس ٹھیلا چلانے میں فرق آتا ہے. ایک لائبریرین ہے، چلیے یہ مثال آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی، ایک لائبریرین ہے، لائبریری ٹھیک کر رہا ہے وہ، اور ایک لائبریرین عالم ہے، تو وہ دونوں کی کتاب جمانے میں زمین آسمان کا فرق آ جائے. اس طریقے سے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک عالم ہے اور ڈاکٹر ہے، تو جب ایک عالم ڈاکٹری کرے گا تو اس کے اندر شفقت ہوگی، اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کے اندر اپنے مریض کو لے کر کے محبت ہوگی، اس کے اندر مریض کے ساتھ، کیونکہ مریض کو کچھ دوا کام کرتی ہے اور کچھ ڈاکٹر کا بیہیو کام کرتا ہے. جب ڈاکٹر اس کو تسلی دیتا ہے، جب ڈاکٹر اس کو پازیٹیو بات کرتا ہے، تو ایک عالم کے اندر یہ چیز ملے گی، غیر عالم کے اندر نہیں ملے گی. ایک لائر ہے اور وہ عالم بھی ہے تو وہ انصاف سے بات کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، انصاف کے ساتھ لگے گا. اور عالم نہیں ہے تو شراب پی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شراب پی کر کے ڈاکٹری کر رہے ہیں، آپریشن کر رہے ہیں شراب پی کر، جوا کھیل رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کڈنی چرا لیے، کڈنی چرا کے بیچتی ہے. تو اب عالم رہیں گے تو اپنے کام میں خوبصورتی آ جائے، جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں حسن آ جائے، اس میں حسن آ جائے. ہاں یہی ہے احسان. احسان کا مطلب دو مطلب ہوتے ہیں احسان کے. ایک تو عبادت ایسی کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا دوسرا احسان کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. تو خوبصورتی کب آئے گی؟ جب ہمارے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہوگا. تو ہمیں دونوں علم حاصل کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے آپ لوگ سب. یہ کلاس اب دیکھیں، آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں. ابھی ہم لوگ ایک کورس ڈیزائن کر رہے ہیں جو اسکولوں میں پڑھائے جائیں گے. وہی کورس میں پہلے آپ کو پڑھاؤں گا، جس کی پہلی کتاب آپ پڑھ چکے ہیں، اب وہ دوسری کتاب تیار ہوگی. 10ویں تک اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھ لیا جو کورس ہم تیار کر رہے ہیں، اور ہفتے میں صرف 1 دن پڑھایا جائے گا، اور 11 دن جو 6 دن ہے اس میں اس کی پریکٹس کرائی جائے گی. 1 دن پڑھایا جائے گا اور 6 دن پریکٹس چلے گی اس میں انشاءاللہ تعالی. 10th پہنچے تک آپ ہر وہ کام کریں گے جو عالم کرتا ہے، یعنی نماز پڑھا دیں گے، اذان دے دیں گے، کسی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے، خطبہ دے دیں گے، آپ مسجد میں کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں گے. کسی کا انتقال ہو گیا آپ اس کا کفن بنا دیں گے، اس کو غسل دے دیں گے. یعنی ہر وہ کام جو عالم صاحب کرتے ہیں انشاءاللہ. پورا تو نہیں کر سکتے، جیسے عالم صاحب فتوے بھی دیتے ہیں کہ کس کی زمین جائیداد میں کتنا، وہ والا علم نہیں سیکھ پائیں گے، وہ بہت بڑا علم ہے نا. اور اسی طریقے سے دوسرے جو مسئلے مسائل ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے، لیکن عام جو ضرورت کی چیزیں ہیں، جو ہمارے گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ سارے کام انشاءاللہ تعالی آپ کر لیں گے. لوگوں کو دعوت دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے ان کو دین سمجھانا ہے. تو یہ آپ اس کلاس سے جڑے رہیں انشاءاللہ تعالی. ایک کے بعد ایک کلاس آتے رہیں گی، آپ کو بکس آتے رہیں گی، اور 10th پہنچے تک ایک بہترین انشاءاللہ آپ انسان بنیں گے انشاءاللہ. جی.